नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear brothers and sisters, this is Haris Jamal with another video in front of you. आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक इंतहाई तकलीफ़देह टॉपिक है और मुझे तवक्को नहीं थी कि इस तरह की हरकतें अब हमारे माशरे में होंगी जिस पर हमें इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ेंगी। 23 अप्रैल को एक ट्रांसमिशन हो रही थी टीवी के ऊपर जिस पे वज़ीर आज़म जो हैं वो कोरोना के फ़ंड में अतियात जमा कर रहे थे। उसके आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब को इनवाइट किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि वो एक छोटा सा बयान करें और दुआ करें। तो उस बयान में जो मौलाना ने कहा पहले वो देख लेते। ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस मेरे नबी ने फरमाया, 4 बातें मुझसे ले लो फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। 4 इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन। लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से जी। तो इस वीडियो में आपने मौलाना तारिक जमील को देखा होगा, इमरान खान बैठे हुए थे और उनके अलावा कुछ एंकर हजरात बैठे हुए थे वहाँ पे। बल्कि एंकर नहीं कहना चाहिए उनको, कि आप अगर देखें तो उनमें से एक साहब जो थे वो कुतुब थे और एक अब्दाल थे और एक गौस हैं इस वक्त के। आप अगर गौर से देखें उनके चेहरे तो उनके चेहरों से ये आया है कि इंतहाई शरीफ उन्नफ्स लोग हैं। उनमें से एक मालिक साहब हैं जो आप कह सकते हैं कि कुतुब के दर्जे पे फायज़ हैं। उसके अलावा एक कामरान शाहिद साहब हैं जो अब्दाल के दर्जे पे फायज़ हैं और एक हैं हामिद मीर साहब जो कि गौस के दर्जे पे फायज़ हैं। और इस वक्त दुनिया में और तमाम आलम के अंदर जो बेहतरीन पाकीज़ा तरीन लोग हैं और सच बोलने वाले, सच के अलम बरदार, और इनसे ज़्यादा कोई नेक और बुज़ुर्ग हस्ती इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी शक्लों पे, उनके चेहरों पे किस कदर नागवारी और किस कदर ऐसे तासुरात मौजूद हैं जब मौलाना गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे उनकी दुम पे किसी ने पैर रख दिया। अब बात ये हुई कि मौलाना तारिक जमील ने जो ये बात कही कि पूरा मीडिया जो है वो झूठ के नरगे में है और तमाम हमारी जो कौम है वो भी सच बोले और तौबा करे अल्लाह ताला से, ताकि ये जो अल्लाह का एक अज़ाब हमारे ऊपर आया हुआ है इससे हमें निजात मिले, बल्कि ओवरऑल हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और उनकी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। तो उस पे इनके चेहरों के अगर आप तासुरात देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनके पैरों से ज़मीन निकल गई। असल में वजह ये नहीं है कि इनको मौलाना तारिक जमील की कोई बात बुरी लगी। मसला ये है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत मजहबी तबके को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया। कोरोना वायरस उन्होंने फैलाया, ये सारी बातें मीडिया में फैल रही थी। और अगर आप देखें तो मस्जिदों के ऊपर जितना ज़ोर है मीडिया का कि किसी तरह से
کچھ ہو نہ ہو امتیاز اسٹور میں رش لگا ہوا ہے, ہر جگہ رش لگا ہوا ہے, جتنی بھی گروسری اسٹورز ہیں وہاں پہ رش لگا ہوا ہے. آپ لیاقت آباد کی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگ چڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, وہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی, کوئی SOPs فالو نہیں کی جا رہی. لیکن اس کو نہیں دکھایا جا رہا میڈیا کے اندر, صرف زور اس بات پہ کہ کسی طرح نمازیں ختم ہو جائیں, مساجد میں تالے لگ جائیں, جمعے کی نمازیں بند ہو جائیں, اور جتنے بھی مذہبی کام ہو رہے ہیں ملک کے اندر وہ کسی طرح سے ختم. اچھا, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اینکر حضرات کتنا سچ بولتے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی کلپ ملاحظہ فرمائی. گل کرو اپنا گل کرو نوید صاحب. جی نوید صاحب السلام علیکم. جی جناب, ابھی ملک ریاض کا انٹرویو شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے فون آ گیا. مجھے مل گئی ہے انسٹرکشن, ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا. جی ہاں, یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے. اوکے بائے. اوور ٹائم جائیں, ملک صاحب کو نہ ٹوکیں. اس کلپ میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, اور جب کوئی با اثر انسان جس کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, جس کے پاس پاور ہو, جب وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی کیسی گگی بنی ہوتی ہے. اور جب اوپر سے ان کے مالکان کے فون آتے ہیں تو یہ صرف اسی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں ان کو پیسے دکھائے جاتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سچے لوگ ہیں اور کتنا سچ بولتے ہیں, کتنا سچ کا پرچار کرتے ہیں. جب اوپر سے یہ آرڈر آ جائے کہ بھائی آپ کے ابو سامنے بیٹھے ہوئے, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے, ان سے کوئی بات نہیں کرنی, ان کو جو کہنا ہے ان کو کہنے دیجئے, آپ نے ایک لفظ نہیں بولنا ہے. اگر آپ نے بولا تو پھر اس کے نتائج کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے اور ان کی کیسی گگی بنتی ہے. صرف اگر کوئی ان کو عالم دین یا کوئی سادہ لا انسان اگر مل جائے تو اس کی کھچائی اور اس کو لوگوں کے سامنے اس کی تضحیق کرنے سے یہ کسی طرح بھی نہیں چوکتے. اور یہاں پر ان کی اپنی حالت کیسی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ آئیے جو ہمارے غوث صاحب ہیں, حامد میر صاحب, ان کی ذرا کرتوت دیکھ لیجیے. ماشاءاللہ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی نورانی چہرہ ہے ان کا, سر پہ نماز کا نشان موجود ہے, اور پانچ وقت نمازی ہیں, اور جب سے میڈیا میں آئے صرف سچ بولے انہوں نے, سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولا. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے اجمل قصاب کا ایک واقعہ ہوا تھا انڈیا میں, جو بامبے اٹیک ہوئے تھے, تو اس میں پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے, انکلوڈنگ پاک آرمی, اور پاکستان کی حکومت کا بھی یہی موقف تھا. لیکن ایک سچ کا علم بردار ایک شخص ایسا تھا پورے پاکستان میں جو چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے ہے. اس کے گاؤں بھی گئے, وہاں کے اس کا گھر بھی دکھایا, اس کے والدین سے بھی ملوایا, اور وہ صاحب کوئی اور نہیں تھا, وہ یہی ہمارے غوث صاحب تھے, حامد میر صاحب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سچ بولتے ہیں. پھر پاکستان آرمی کے خلاف, ISI کے خلاف انہوں نے جو کچھ انڈین میڈیا میں کہا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھلاتے ہیں. And I clearly wrote in the email that if anything bad happens with me or with my family, I will hold the security establishment responsible. I saw that, Hamid. Is there an attempt, Hamid, to muzzle the truth about the ISI in Pakistan? Which is why you have received these threats following your story attempting to expose the role of Shuja Pasha of the ISI? Yes, on 14th of December, I was the only Pakistani journalist or the only talk show host who discussed the article published in a British newspaper, The Independent. The Independent, and yes. That article was written by a Pakistani journalist. His name is Umar Wadach, and I also spoke to Umar Wadach in my show. Yes. And Umar Wadach said that he recorded a telephonic interview with Mr. Mansoor Ijaz, and Mansoor Ijaz told him that DGISI visited some Arab countries and he was involved in some kind of conspiracy against President Asif Ali Zardari. So that indeed was the case. Finally, Hamid, does an investigative journalist like you, a top anchor, television journalist like you, face the backlash in Pakistan? In 2011, 7 journalists were killed in your country, and 5 of these, Hamid, were killed in targeted killings. So is the life of an investigative journalist like you in Pakistan becoming increasingly vulnerable? Sadly speaking, Pakistan has become the most dangerous country for the media in the whole world.
and this year we have lost more than 16 تو یہ ہیں جناب غوث صاحب. اس کے علاوہ ان کے اور بہت سے کارنامے ہیں. یہ بنگلہ دیش میں جا کے یہ کہہ چکے ہیں کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو وہ بالکل صحیح ہوا اور وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا بنگلہ دیش کا پاکستان سے الگ ہونے کا. اور اس کے علاوہ یہ وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ان کو 9 گولیاں لگی تھیں, اس کے باوجود یہ بچ گئے. ایک یہ اور ایک ملالہ ہی ہیں دنیا میں جو سچ بولتی ہیں, اور ان کے علاوہ سب جھوٹے ہیں. یہ سب سچے ہیں اور بہت نیک کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور جو تیسرے صاحب تھے جو جن کا نام ہے کامران شاہد صاحب, ان کے اور ان کے والد کے کرتوت بھی سب کے سامنے ہیں. وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, تو ان کے متعلق اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا گوگل کر لیجئے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حالات زندگی کیا ہیں. اور سب سے پہلے اس کے بعد جب یہ محمد مالک صاحب انہوں نے مولانا طارق جمیل کو اپنے پروگرام میں بلایا, اور دیکھیے انہوں نے ان سے کیا کہا. لیکن میں شروع کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے. آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں. اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں. ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے. پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب, بالکل آپ ہی کی جواب. جی فرمائیں. ایک منٹ فرمائیں. مجھے آپ دیکھیں, حامد میر صاحب بیٹھے ہیں. حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اچھا, دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو. بڑے سے بڑا علامہ ہو, زاہد ہو, شیخ ہو, نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے, اور یہ انسانی فطرت ہے, اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے. تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں. حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے بھی. اور تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پورا ایک اسکرپٹڈ سین لگ رہا ہے کہ مولانا کو پری پلانڈ طریقے سے بلایا گیا پروگرام میں, اور جو غوث صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور کتب صاحب جو ہیں وہ پروگرام رن کر رہے تھے, اور انہوں نے پہلے سے سوال تیار کیے ہوئے تھے کہ مولانا سے اس طرح کے سوال کرنے. یہ تو مولانا نے ان کو کچھ آگے بولنے کا موقع نہیں دیا. مولانا نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا میں اس کی معافی مانگتا ہوں. اور میرے خیال میں مولانا نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ جاہل انسان کے سامنے کبھی عقل کی بات نہ کرو, کیونکہ پہلے وہ تم سے بحث کرے گا, اور جب وہ ہارنے لگے گا تو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا. تو میرے خیال میں مولانا نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ان کے منہ لگنے کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مولانا کا جو اسٹیچر ہے اور جو مولانا کا قد ہے اس کے سامنے یہ بھی بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ واضح ہے کہ مولانا نے ایسا کیوں کیا. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ کتب صاحب ہیں یہ بڑی دلیری سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں مولانا سے, اور جب ان کو جواب ملتا ہے تو یہ فوراً سے دیکھتے ہیں اپنے غوث صاحب کی طرف, اور بڑے فخریہ انداز میں ایک دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ کیسا میں نے سوال پوچھا. تو آپ مطمئن ہیں اس سے, آگے سے ان کا جواب آتا ہے, وہ آگے سے اپنے طنزیہ الفاظ جملے کستے ہیں, اور اس کے بعد پھر دونوں لگ جاتے ہیں مولانا صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا اٹھا کے, اور ویسے بھی اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ لیجئے پوری قوم کے جذبات کیا ہیں. جتنے القابات سے ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کس کو دی ہے اور ذلت کس کو, یہ ہمارے سامنے بالکل عیاں ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں ویکیپیڈیا کا مطالعہ کر رہا تھا, تو اس میں مولانا طارق جمیل کا جو پیج ہے, جو سیکشن ہے, وہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے 3rd ڈے یعنی 26 اپریل کو اس کو اپڈیٹ کیا گیا فوراً. آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, تو آپ اگر یہاں پر دیکھیں گے تو جو نیچے یہ سیکشن ایڈ کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے اوپر مولانا طارق جمیل کے کیا کمنٹس ہیں. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مولانا طارق جمیل یہ سوچتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, اور یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ لوگ
برے کاموں میں پڑے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہیں، خصوصاً خواتین کی بے حیائی کے اوپر انہوں نے جو کامنٹ کیا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر شیریں مزاری صاحبہ کا جو بیان آیا ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی پرویز عالم صاحب ہیں جنہوں نے انتہائی بجلی کی پھرتی سے اس کو اپڈیٹ کیا. تو یہ سب ایک اتفاق نہیں ہے کہ پہلے تبلیغی جماعت پر اٹیک، پھر مولانا طارق جمیل پر اٹیک، پھر باقاعدہ ایک سوشل کیمپین چلانا ان کے خلاف، اور پھر اس طرح سے یہ وکیپیڈیا پہ اپڈیٹ ہونا اور مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کے خلاف زہر اگلنا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت پری پلانڈ سازش ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سو کالڈ لبرل لوگ ہیں ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ایک مولوی ٹائپ انسان جس کے سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کیسے یہاں تک آ گیا کہ اس کی حکمران تک رسائی ہو گئی. حکومت کے ایوانوں میں ان کی آواز کیسے سنی جا رہی ہے، اور یہ حکمرانوں کے جو ہمارے وزیر اعظم اسپیشلی ان کے اتنے قریب کیسے ہو رہے ہیں. ان کو یہ تکلیف ہے. ان کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ مولانا نے کیا بات کی اور کیا نہیں کی، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی جو ان کے اوپر جو لان تان ہوتی رہتی ہے یہ سنتے رہتے ہیں. اگر اتنا ہی ان کو غصہ ہے اس بات پہ، تو مولانا نے جو یہ کہا ہے کہ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ عالمی میڈیا پورا اس میں شامل ہے کہ یہ سچی خبریں نہیں ہوتی، یہ من گھڑت خبریں ہوتی ہیں اکثر. تو پھر آپ جا کے انٹرنیشنل میڈیا کو جو لوگ اور برا بھلا کہتے ہیں ان سے بھی سوال پوچھیے. ان میں سب سے سر فہرست جو ہیں وہ آپ کے امریکہ کے صدر، جن سے ملنے کے لیے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے ابھی تو آپ سرپٹ دوڑیں گے سب کے سب. تو وہ جتنا بیشنگ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اپنے میڈیا کے اوپر، تو ذرا جا کے ان سے بھی سوال کر لیجئے، ان کا بھی گریبان پکڑ لیجئے. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ صرف انہی لوگوں پہ آپ کا بس چلتا ہے جو امن کی بات کرتے ہیں، جو سیاست سے دور رہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب واحد ایسی شخصیت ہوں گے شاید مذہبی اسکالرس کے اندر، اور بھی ہوں گے لیکن ایک جو ریناؤنڈ شخصیت ہیں ان میں سے ایک ون آف دا ویری فیو پیپل کہ جن کو اوور آل سارے مکتب فکر کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی فرقہ واریت کی یا تعصبیت کی بات نہیں کرتے، اس سے بالاتر رہ کر بات کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کو اس طرح سے گھسیٹنا اور اس طرح سے ان کی کوشش کرنا، ہوئی تو نہیں ان کی تصدیق الحمدللہ، ہوئی انہی کی، لیکن جس طرح سے انہوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ان کے اپنے چہروں پہ جو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہے. اور اس کے بعد جو ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ بھی آپ سب کو نظر آ جائے گا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ یہ کیسے چکائیں گے. محمد مالک صاحب ہیں، ذرا ان کی پروفائل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے نواز شریف کے دور میں. انہوں نے ملینز کا گھپلہ کیا. پی ٹی وی اپنے ہسٹری میں اتنے خسارے میں کبھی بھی نہیں رہا جتنا ان کے ٹینیور میں رہا. یہ لینڈ کروزرز میں، مرسیڈیز میں گھومتے تھے، 4 ان کے پاس کمانڈو گارڈز ہوتے تھے جن کی لاکھوں میں تنخواہیں تھیں. ان کی اپنی تنخواہ 16 لاکھ روپے تھی، اور انہوں نے جتنے اسکینڈلز اس وقت کے پی ٹی وی میں ان کے ہوئے ہیں، جتنے غبن انہوں نے کیے ہیں، جو ان کے اوپر الزامات ہیں، پہلے ذرا ان کی وضاحت کر دیجئے مالک صاحب آپ کو، کیونکہ آپ اتنے اونچے درجے پہ فائز ہیں کہ آپ کتب کے درجے پہ فائز ہیں، بہت سچے انسان ہیں اور بہت اللہ والے بزرگ آدمی ہیں. تو پھر آپ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا، اور قوم سے ذرا اس کی بھی معافی مانگ لیجئے کہ آپ سے جو غلطیاں سرزد ہوئی. اور جو ہمارے غوث صاحب ہیں حامد میر صاحب، وہ تو بالکل بھی معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ بہت ہی بلند درجے پہ موجود ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ شاید معافی کے قابل بھی نہیں ہیں. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں ان سب باتوں کو اور آپ سب واقف ہیں اس ساری حقیقت سے. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ مولانا طارق جمیل نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح کیا. ان سے اسی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ گھیرتے ہیں لوگوں کو. میں خود اس کا گواہ ہوں. میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں میرا میڈیا سے کافی تعلق رہا ہے. اس طرح کے کافی شوز میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے. میں نے پرسنلی یہ بات دیکھی ہے کہ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہوتے تھے شو سے پہلے اینکر کے ساتھ کہ جو مولوی آئے گا نا اس کو پکڑنا ہے، آپ نے اس کو گھیرنا ہے، اس سے ایسے سوالات کرنے کہ وہ کنفیوز ہو جائے اور اس کا امیج ایسا جائے کہ یہ جو ہے ریشنلسٹ ہیں یا یہ ٹیررسٹ ہے یا ان کی سوچ جو ہے وہ کھلی بھی نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کے اس طرح کی اسٹیج بنایا جاتا ہے، پلے گراؤنڈ بنایا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اس سے کھیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह की फ़िरौनियत इन्होंने इख्तियार कर ली है और ये मीडिया के एंकर्स ये समझते हैं कि ये फ़िरौन जैसे कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, तो ये अपने आप को खुदा समझने लगे, तो इंशाअल्लाह इनके गुरूर का सर बहुत जल्द नीचे होगा और ये देखेंगे कि अल्लाह वालों को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, तेरा इश्क तेरा करम मांगता हूँ।